मैं हैरत से गंग बैठा रहा। न जाने वो कौन सी जीत की बात कर रही थी। मैं तो अपनी आखिरी बाजी भी हार चुका था। मैंने शिकवा किया। ताना दे रही हैं? नहीं नहीं, वो जल्दी से बोली। ताना नहीं है, एतराफ़ है। मैंने आज तक सिर्फ अपनी लगन को दुनिया की सबसे सच्ची लगन माना है, और दुनिया का हर जुनून मुझे अपने जज्बे के सामने हीच और कमतर लगता था। लेकिन आज मैं ये एतराफ़ करती हूँ कि आपका जज्बा और आपकी लगन शायद इस दुनिया ही से मावरा है। मेरी हालत उस वक्त उस सिपा सलार सी थी जो ज़ख्मों से चूर होकर ज़मीन पर गिर चुका हो, सांसें धीरे धीरे टूट रही हों, मगर सांसों से उड़ती खाक के पस मंज़र में मरने से कुछ लम्हे पहले अपनी फ़ौज को गले पर फतह का झंडा लहराते हुए भी देख रहा हो। ज़ोहरा की आंखों में आंसू थे, और आज वो सितमगर भी मेरे जुनून की दाद दे रहा था जिसने मुझे दीवानगी की इस हद तक पहुँचाया था। उसे रोते देखकर मैं घबरा कर खड़ा हो गया, लेकिन मेरे लफ्ज़ जैसे कहीं खो से गए। आप ये क्या? देखें आपके आंसू, प्लीज़। मैं उसे क्या कहता? खुद मेरी आंखें यूं बह रही थी जैसे सारे बंद आज ही टूटे हों। कितनी अजीब बात थी। हम दोनों का दर्द जुदा भी था और मुश्तरक भी, और सितम ज़रीफ़ी ये भी थी कि हम एक दूसरे को बेवफाई का इल्ज़ाम भी नहीं दे सकते थे। इतने में ज़ोहरा की माँ और हड़बड़ाई हुई सी खादमा भी उसे ढूंढते हुए वहाँ चली आईं। उन्होंने शायद मामला कुछ भांप लिया कि मेरी हालत ज़ार ने उनकी पत्थर दिल बेटी के सीने पर भी पहली चोट मार दी है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा तो हाथों की लर्जिश साफ महसूस की जा सकती थी। बोलनी तो लहजा कंपा सा हुआ और भराया हुआ था। महलों का एक शहजादा क्यों अपनी जवानी इस खाक में रोल रहा है? कुछ भिखारियों की किस्मत में भीख भी नहीं होती बेटा। जाओ अपनी सल्तनत को लौट जाओ। मुझे उस माँ की आह से डर लगने लगा है जिसकी फूल सी औलाद को हमने यूं दरबदर कर दिया है। हमें माफ़ कर दो, हमारी खिताब बख्श दो। वो जाने क्या कुछ कहती और मेरे सर पर हाथ रख कर रोती रहीं। ज़ोहरा की आंखें तो पहले ही बरस रही थीं। उसमें आपकी कोई खता नहीं है। मेरा मुकद्दर मुझे यहाँ खींच लाया है, और तकदीर की मार मुझे तब तक झेलनी होगी जब तक मेरे नसीब में लिखी है। बाज़ सल्तनतें खाक हो जाने को ही मिलती हैं। इसके बाद वो वहाँ रुक नहीं पाईं और ज़ोहरा को लेकर दरगाह से निकल गईं। शाम को मैंने मौलवी खिज़र को भी अपनी रवानगी के कसद से आगाह कर दिया। मेरी बात सुनकर वो बेहद उदास हो गए। क्या कहूँ मियाँ, मुझे तो तुम्हें रोकने का इख्तियार भी नहीं। पता नहीं क्यों चंद ही दिनों में तुमसे कुछ अजीब सा कल्बी रिश्ता बन गया है। बहरहाल जहाँ रहो खुश रहो। मैंने इन्हें बताया कि खुद मेरा दिल भी यहाँ से जाते हुए बहुत बोझल हो रहा है। कभी कभी कुछ अनजान से रिश्ते भी किसी सरतान की तरह तेज़ी से खून में शामिल होकर रगों में अपनी जड़ें बिछा लेते हैं। कहीं बिताए हुए चंद दिन पिछली पूरी ज़िंदगी पर भारी पड़ जाते हैं। मैं भी यहाँ से ऐसे ही रिश्ते और दरगाह से कुछ ऐसे ही ताल्लुक़ बनाकर वापस लौट रहा था। कितने बंधन बंध गए थे मेरे इस दरगाह से। कितने अनमोल रिश्तों की टोकरी भरकर ले जा रहा था मैं अपने साथ। और फिर वो नाज़े आफरीन, क्या हुआ जो वो मुझे नहीं मिल पाई? उसकी मोहब्बत का सदा रहने वाला एहसास तो मेरे साथ क्या आइंदा ज़िंदगी काटने के लिए काफ़ी नहीं था? मैंने इस रात बैठकर अब्दुल्ला और सुल्तान बाबा के नाम अलग अलग लिफाफों में 2 ख़त लिख कर रख दिए। उनसे बिना मिले चले जाने पर माजरत की, और ये वादा भी किया कि जब मैं अपनी अंदर की शर्मिंदगी पर काबू पा लूँगा तो उन सबसे मिलने ज़रूर आऊँगा। फजर की नमाज के बाद मैंने दोनों ख़त मौलवी खिज़र के हवाले कर दिए। वो बहुत देर तक मुझे गले लगाकर थपकते रहे। मैंने उनसे आखिरी अलविदा चाहा तो मुस्कुराकर बोले, क्यों मियाँ, वापसी अपनी दुनिया जाकर हमें भूल ही जाओगे? और कुछ याद आए ना आए, लेकिन मौलवी खिज़रुद्दीन के हाथ की बनी हुई सुबह की चाय तुम्हें ज़रूर याद आएगी, है ना? उनकी बात सुनकर पल भर ही में ज़ब्त के सारे बंधन में तोड़ बैठा। जाने खुदा ने हम इंसानों का दिल इतना कमज़ोर क्यों बनाया है? हम जा बजा खुद को अजियत देने वाले रिश्ते क्यों पाल लेते हैं? मम्मा और पापा ने यूँ मुझे अचानक घर देखकर उन पर शादी मर की कैफियत तारी हो गई। मम्मा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं मुस्तकिल घर वापस आ गया हूँ। पापा भी बहाने बहाने से तस्दीक कर रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने किसी तरह समझाया कि इस वक्त शदीद थका हुआ हूँ और सोने के लिए अपने कमरे में जाना चाहता हूँ। अगली सुबह मेरी आंख शोर हंगामे से खुली। हस्बे तवक्का मम्मा ने मेरे सारे दोस्तों को खबर कर दी थी, और वो सब नीचे लाउंज में जमा होकर चिल्ला चिल्लाकर मुझे नीचे बुला रहे थे। उनको मेरे शर्त हारने का यकीन ही नहीं था, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसी कई शर्तें जीतकर और सुरखरू होकर वापस लौटा था। बहरहाल उनके लिए यही काफ़ी था कि मैं वापस लौटकर उनके दरमियान पहुंच चुका था। लेकिन क्या मैं वाकई वापस आ गया था? दिन गुजर रहे थे, लेकिन मुझे यूँ महसूस होता कि मैं वहाँ होते हुए भी वहाँ मौजूद नहीं। घर में दोस्तों की महफिल, क्लब, पार्टी, हर जगह जिस्मानी तौर पर तो पहुँच जाता, लेकिन घंटों गुमसुम बैठा रहता। यार दोस्त मेरी खामोशी से तंग आकर लड़ते झगड़ते, और मैं यूँ ही उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहता। लेकिन न जाने क्यों इन लम्हात में मुझे ऐसा महसूस होता कि मैं अपनी रूह कहीं दूर छोड़ आया हूँ। सबसे ज़्यादा मसला मुझे नमाज के औकात में होता। एक अजीब सी बेचैनी और कुसक मुझे घेर लेती। तब मेरे लिए घर या बाहर किसी भी महफिल में बैठे रहना दूभर हो जाता,
اور مسئلہ یہ تھا کہ کلب یا گھر کا ماحول میری اس مشکل کو ختم کرنے کے بجائے مزید بڑھاوا دیتا۔ ایسے میں گھر یا محفل چھوڑ کر کہیں باہر نکل جانا، کسی پرسکون گوشے کی تلاش میں، ایک ایسا ہی سحپہر میرے اندر کی بے چینی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ میں گاڑی لے کر گھر سے نکلا اور پتہ نہیں کب سینٹرل لائبریری کا بورڈ دیکھ کر شہر کی سب سے بڑی لائبریری کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر دی۔ حال میں مختلف شیلف ہر موضوع کی کتابوں سے بھرے ہوئے تھے۔ دفعتاً میری نظر تصوف والے سیکشن میں رکھی کتابوں پر پڑی اور میں یوں ہی ورک گردانی کے لیے ایک کتاب لے کر ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ کچھ صفحے پلٹے تو میری بے چین روح کو جیسے کچھ مرہم ملا۔ ہاں ٹھیک ہی تو تھا، جانے کب سے میری روح گھائل تھی، بیمار تھی، اور حیرت ہے کہ ہم جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کے پاس درجنوں چکر لگا آتے ہیں، لیکن روح کی بیماری ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی کتاب تک اٹھا نہیں پاتے۔ پہلے چند صفحوں ہی میں مجھ پر حقیقت آشکار ہونے لگی کہ تصوف کی دنیا ہماری ظاہری دنیا سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا کے باسی ہیں جو ہر غرض لالچ سے بے پرواہ ہو کر انسانیت کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان میں ہمارے آس پاس پھرتے عام لوگوں سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ہنرمند لوگ بھی شامل ہیں۔ تصوف دراصل روح کی دنیا کا دوسرا نام تھا، اور میں اس روحانی دنیا کو چھوڑ کر واپس آ گیا تھا۔ یہ ایسے لوگوں کی دنیا تھی جو کسی عہدے مرتبے کی فکر کیے بغیر ہم جیسے بھٹکے ہوئے انسانوں کو ان کی اصل راہ پر لانے کے لیے شاید اب تک مصروف رہنے والے تھے۔ جیسے جیسے میں کتاب کے صفحے پلٹتا گیا، مجھے ہر صفحے پر ایک نئے سوال کا جواب ملتا چلا گیا۔ مجھے پتہ چلا کہ مذہب صرف 5 نمازیں پڑھ لینے یا روزے رکھ لینے کا نام نہیں، یہ صرف بنیادی فرائض ہیں جنہیں ادا کرنے کے بعد مذہب کا اصل سلیقہ اور اصل نظام شروع ہوتا ہے۔ مذہب تو بانٹنے کا نام ہے، چاہے وہ مذہبی تعلیمات ہوں یا کوئی دنیاوی شے۔ مذہب ہر نعمت، علم اور سلیقے کو دوسروں تک پھیلانے کا نام ہے، اور یہی کام عبداللہ، سلطان بابا اور مولوی خضر اس درگاہ کی چھوٹی سی دنیا کے ذریعے کر رہے تھے، اور یہ سلسلہ لامحدود تھا۔ گھروں میں، مسجدوں، درگاہوں، دفتروں، سمندروں، پہاڑوں، ساحلوں پر اور نہ جانے کہاں کہاں یہ لوگ پھیلے ہوئے تھے، اور نہ جانے کس کس بھیس میں مذہب سے دور اور مجھ جیسے بھٹکے ہوئے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ ہمارے لاکھ دھتکارنے، مذاق اڑانے اور شک کرنے کے باوجود یہ دھن کے پکے اپنا فرض سر انجام دے رہے تھے، اور میں کس قدر بد نصیب تھا کہ اس نظام کا ایک حصہ بنتے بنتے رہ گیا۔ چند گھنٹوں کے بعد جب میں بوجھل دل لے کر لائبریری سے اٹھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کہیں میری یہ لائبریری یاترا بھی کسی کی دعاؤں کا اثر تھی۔ مولوی خضر سے جب میں بہت زیادہ سوال کیا کرتا تھا تو میری ساری تکرار کے بدلے میں ان کا جواب صرف اتنا ہی ہوتا تھا: ٹھیک وقت کا انتظار کرو میاں، وقت آنے پر قدرت تمہیں ہر سوال کا جواب خود دے دے گی۔ افسوس کہ قدرت نے مجھے بہت سے سوالوں کے جواب تو دیے، پر بہت دیر سے، یا پھر شاید میں خود ہی کچھ جلد باز نکلا۔ لائبریری سے گھر پہنچتے پہنچتے شام ڈھل چکی تھی، اور جیسے ہی میری گاڑی گھر کے قریب پہنچی میں نے گھر کے گیٹ سے سیاہ شیورلیٹ کو نکلتے دیکھا۔ ہاں، وہ اسی کی گاڑی تھی، لیکن ہمارے گھر کیوں؟ اگلے ہی لمحے مجھے اس گاڑی نے کراس کیا تو میں نے آگے ڈرائیور اور پچھلی سیٹ پر صرف زہرا کی امی کو بیٹھے دیکھا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو اس ماہ رخ کی گاڑی اپنے گھر سے نکلتے دیکھ کر شاید خوشی کے مارے میرا دم ہی نکل جاتا، لیکن اس وقت میں ایک الجھن آمیز سی حیرت لیے گھر میں داخل ہوا۔ ماما اور پاپا پورچ ہی میں کھڑے تھے، شاید زہرا کی امی کو رخصت کرنے کے لیے آئے ہوئے۔ مجھے گاڑی سے اترتا دیکھ کر ماما والہانہ انداز میں میری جانب بڑھی اور خوشی سے لرزتے ہوئے لہجے میں بولی: سحر بیٹا، ابھی زہرا کی امی آئی تھی، زہرا نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ پل بھر کے لیے تو مجھے لگا کہ ساری زمین گھوم رہی ہے اور یہ آسمان بھی کچھ ہی پل میں میرے سر پر گر جائے گا۔ میرے ماں باپ مجھے گلے لگا کر چوم کر مبارکباد دے رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں روؤں یا ہنسوں، خوشی سے چلاؤں یا دکھ اور اذیت سے چیخ چیخ کر آسمان کو ریزہ ریزہ کر دوں۔ اپنے جذبات کے اظہار کا کوئی ذریعہ مجھے اس وقت نہیں سوچ رہا تھا۔ مجھے تو یہ بات سنتے ہی سجدے میں گر جانا چاہیے تھا۔ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد منزل پانے والے کو بھلا اور کیا کرنا چاہیے، لیکن میں اپنی جگہ گنگ سا کھڑا رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ میرے ذہن میں اس وقت سوالوں کا جو طوفان اٹھ رہا تھا اس کا کنارہ صرف عبداللہ کی ذات تھی۔ اگلی صبح میری گاڑی ساحل کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ میں عبداللہ کی نئی درگاہ کی طرف جانے سے پہلے احتیاطاً اسے شہر والی ساحلی درگاہ پر دیکھتے ہوئے جانا چاہتا تھا، اور پھر درگاہ کے قریب کار پارک کرتے ہوئے میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ کریم مجھے سیڑھیوں کے قریب ہی مل گیا، جس نے بتایا کہ سلطان بابا اور عبداللہ دونوں ہی آئے ہوئے ہیں۔ میں تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا درگاہ کے احاطے تک پہنچا تو دور ہی سے مجھے عبداللہ کسی شخص کو رخصت کرتے ہوئے دکھائی دیا۔ وہ شخص پلٹا تو حیرت کا ایک اور جھٹکا میرا منتظر تھا۔ یہ تو وہی صاحب تھے جنہوں نے اس دن بازار میں بنا کسی غلطی کے مجھے سر عام اس قدر بے عزت کیا تھا کہ درد کے مارے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ عبداللہ اور وہ صاحب بیک وقت مجھے دیکھ کر ٹھٹکے، اور پھر عبداللہ کی ازلی ملائم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ آؤ سحر میاں، خوش آمدید۔ اچانک ہی وہ صاحب تیزی سے میری جانب لپکے۔ غصے سے میرا چہرہ تمتما سا گیا، لیکن یہ کیا، انہوں نے آتے ہی میرے ہاتھ پکڑ لیے اور نہایت لجاجت سے بولے: معاف کرنا بیٹا، اس روز تمہارا بہت دل دکھایا، سچ کہو تو گناہ عظیم کیا،
پر کیا کرتا، بندے کو یہی حکم ملا تھا، لیکن آفرین ہے تمہارے حوصلے اور صبر پر۔ میری ہر گالی، ہر چرکے کو دل پر سہا، لیکن گویا یہ سارا ڈرامہ صرف میرا اور زہرا کے لیے رچایا گیا تھا۔ وہ صاحب رخصت ہو گئے تو میں نے عبداللہ کی طرف شاکی نگاہوں سے دیکھا۔ میں جانتا تھا زہرا کی صورت میں تم مجھے بھیک ضرور دو گے، لیکن اگر مجھے بھکاری ہی بنانا تھا تو پھر اتنے کڑے امتحان میں کیوں ڈالا؟ پہلے ہی دن زہرا کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ وہ میری طرف پلٹ جائے؟ نہیں، تم غلط سمجھ رہے ہو ساحر۔ سلطان بابا نے صرف تمہارا امتحان لینے کے لیے اس شخص کو وہاں بھیجا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ پہلے دن آنے والے جلد باز اور غسیلے ساحر اور درگاہ پر چند ہفتے جینے والے عبداللہ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ زہرا کا وہاں پہنچ جانا صرف ایک اتفاق اور تمہاری قسمت کی بدولت تھا۔ اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ عبداللہ جھوٹ نہیں بولتا تو شاید میں اس وقت اس کی اس اتفاق والی بات پر کبھی یقین نہ کرتا۔ بہرحال چاہے وہ اتفاق ہی سے وہاں آ پہنچی تھی، لیکن سچ یہی ہے کہ اس کا دل نرم کرنے میں اتفاق نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ اس کی ہاں کے پیچھے مزید کوئی اتفاق چھپا نہیں ہوا؟ عبداللہ مسکرایا۔ اگر تم اس روز بھڑک کر اس شخص کو پلٹ کر جواب دے دیتے تو یہ اتفاق تمہارے خلاف بھی جا سکتا تھا۔ تمہیں جو بھی ملا تمہارے صبر کے اجر میں ملا ہے، اور بجائے خوش ہونے کے تم شکوک و شبہات میں پڑھ کر اپنی جیت کا مزہ بھی کرکرا کر رہے ہو۔ میرا یقین کرو، میری اس لڑکی سے ملاقات تو کیا بات تک نہیں ہوئی۔ میرا دل بیک وقت عبداللہ کی بات پر یقین بھی کر رہا تھا اور نہیں بھی۔ اتنے میں سلطان بابا کی آواز سنائی دی۔ کہاں چلے گئے تھے میاں؟ ہمارا انتظار تو کیا ہوتا۔ میں چونک کر پلٹا تو وہ سامنے ہی ہاتھ میں تسبیح لیے کھڑے تھے۔ گرم جوشی سے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور گال تھپ تھپائے۔ میں نے شرمندگی سے معذرت پیش کی۔ جب کھلاڑی ہار جائے تو اسے میدان میں کھڑے ہو کر کسی اشارے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، خود ہی میدان چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی لیے آپ کا سامنا کیے بغیر ہی چلا گیا تھا۔ امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ وہ خوش دلی سے ہنسے۔ ارے نہیں میاں، ناراضی کی تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو دل کا معاملہ ہے۔ تم نے وہی کیا جو تمہارے دل نے کہا۔ اور بھئی تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم ہار گئے ہو؟ تمہاری فتح کی خبر ہم تک بھی پہنچ چکی ہے۔ آخری جیت تو تمہاری ہی ہوئی نا۔ تم نے جو چاہا آخرکار اسے پا لیا۔ جیتے رہو۔ سلطان بابا میرا کاندھا تھپ تھپا کر آگے بڑھ گئے۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھے مزید شرمندگی سے بچانے کے لیے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہرے۔ گویا زہرا کے اقرار کی انہیں بھی خبر ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں عبداللہ کا مخصوص جملہ گونجا، جب جب جو ہونا ہے تب تب سو ہوتا ہے۔ لیکن میری روح کو قرار کیوں نہیں مل رہا تھا؟ میرے اندر کی بے چینی لمحہ لمحہ بڑھتی کیوں جا رہی تھی؟ اور پھر جب عبداللہ نے مجھے بتایا کہ وہ اور سلطان بابا ایک اہم مشن پر بہت جلد کسی دور دراز سفر پر نکل رہے ہیں تو میرے منہ سے بے اختیار نکلا، تو پھر پیچھے درگاہ کا خیال کون رکھے گا؟ مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ۔ سنا ہے سلطان بابا نے کسی نئے عبداللہ کا انتخاب کر لیا ہے۔ عبداللہ اپنی دھن میں مگن مجھے بتاتا رہا، لیکن میرا دل تو یہ سن کر ہی ڈوب گیا کہ اب کوئی اور درگاہ کی رکھوالی کرے گا۔ نہ جانے اپنائیت کا ایک ایسا احساس تھا کہ میں درگاہ پر کسی نئے عبداللہ کی آمد کا سن کر کچھ ایسا ہی بے چین ہو گیا جیسے میری کوئی ذاتی جاگیر لوٹ کر لے جا رہا ہو۔ میں ٹوٹے ہوئے دل سے عبداللہ سے پھر ملنے کا وعدہ کر کے وہاں سے چلا آیا، لیکن پھر میرا دل کسی بھی کام میں نہیں لگ پایا۔ گھر پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ زہرا نے اپنی والدہ کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ وہ باقاعدہ رشتہ طے ہونے سے پہلے ایک بار مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ ملنا تو مجھے بھی اس سے تھا، کیونکہ ہمارے رشتے پر چھائی ہوئی دھند چھٹنے کی بجائے بڑھنے لگی تھی۔ میں نے ملاقات کے لیے وہی جگہ تجویز کی جہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی تھی، اور اگلے دن شام ڈھلے ہم دونوں درگاہ کی سیڑھیوں سے کچھ فاصلے پر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ زہرا کی امی ڈرائیور سمیت اوپر درگاہ کی حاضری کو جا چکی تھی۔ آج وہ ناز آفریں اپنی جبی پر کوئی شکن لیے بغیر نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑی تھی۔ کیا اب مجھے اپنی تقدیر سے کوئی گلہ باقی رہ جانا چاہیے تھا؟ پل بھر ہی میں میری نظروں کے سامنے اس پری کی ناراضی، دھتکار اور اس سے ہوئی آدھی ادھوری ملاقاتوں کے تمام مناظر گھوم گئے، لیکن آج وہ میرے سامنے اس بادشاہ کی طرح کھڑی تھی جو میدان جنگ میں شکست کے بعد دوسرے شہنشاہ سے کہتا ہے کہ اس سے وہی سلوک کیا جائے جو بادشاہوں کا شیوا ہے۔ میں نے اس کی لرزتی پلکوں پر نظر ڈالی۔ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے اس فیصلے میں کسی طرح آمیز جذبے کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، لیکن میرا ماضی بھی آپ کے سامنے پوری طرح عیاں ہے، لہٰذا اب فیصلہ آپ کا ہوگا۔ کیا آپ مجھے میری ماضی سمیت قبول کر پائیں گے؟ میرا پچھلا جنون کبھی تانا بن کر آپ کے لبوں پر تو نہیں آ جائے گا؟ اپنے ظرف کے پیمانے کی وسعت جانچ کر ہی کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ مجھے دونوں صورتوں میں آپ کی رائے سے اتفاق ہوگا۔ اس نے ایک ہی پل میں ساری باتیں کہہ ڈالیں۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ میرے ظرف کا امتحان تو قدرت نے اسی دن سے لینا شروع کر دیا تھا جب میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا۔ ظرف کا پیمانہ وسیع نہ ہوتا تو شاید ہم دونوں آج یوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، لیکن میں آپ سے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ رشتہ صرف تن پر حکمرانی تک رہے گا یا پھر مجھے روح کا غلبہ بھی حاصل ہوگا؟ میری بات سن کر وہ چونکی اور نظریں اٹھا کر مجھے یوں دیکھا جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہو۔ اس کی وہ پہلی نظر تھی جو صرف میرے لیے تھی، صرف سحر کے لیے۔ اس کے لب ہلے۔ روح پر قبضہ پانے میں تو کبھی کبھی صدیاں بھی لگ جاتی ہیں سحر۔
تو پھر میں مزید کئی صدیاں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ میرے انتظار کی منزل تک میرا انتظار کر پائیں گی؟ میری بات سن کر اس کا گلابی چہرہ کچھ اس طرح کھل گیا جیسے سوچ اور تفکرات کے سبھی بادل ایک دم ہی چھٹ گئے ہوں۔ سوچ لیں، میرے پاس انتظار کے لیے زندگی پڑی ہے، لیکن کیا آپ روح سے روح کے رشتے کے لیے اتنا بڑا جوا کھیل پائیں گے؟ نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نتیجہ جو بھی ہوگا تو آپ کی روح کا ہی، اور میں اس دربار میں اپنا سر تسلیم ازل ہی سے خم کر چکا ہوں۔ اس کے پنکھڑی سے لبوں پر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایک مسکراہٹ ابھرتی دیکھی، دنیا کی سب سے حسین مسکراہٹ۔ وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میری دعائیں سدا آپ کے ساتھ رہیں گی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن پھر وہ وہاں رک نہیں پائی اور سلام کر کے چل دی۔ اپنی تقدیر پر جتنا پیار مجھے اس لمحے آیا، شاید زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ گھر واپسی پر جب میں نے مما اور پاپا کو اپنا اور زہرا کا فیصلہ سنایا تو کچھ دیر کے لیے تو وہ دونوں ہی جیسے دنگ رہ گئے۔ پھر پہلے پاپا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ ہمیں تم پر فخر ہے ساحر بیٹا، اور ہم جانتے ہیں کہ تم ایک نہ ایک دن اس کی روح کو بھی فتح کر لو گے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہاں، شاید میں کبھی زہرا کی روح کو بھی جیت ہی لوں گا، لیکن ان دنوں خود میری روح جس عذاب سے گزر رہی تھی، میں اس کا بھلا کیا درما کرتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اپنی آدھی روح کہیں اور چھوڑ آیا ہوں۔ آخر کار اس رات میرے ضبط کے سارے پیمانے چھلک پڑے اور میں آدھی رات کو کمرے ہی میں سجدے میں گر کر بلک اٹھا، یا میرے رب، مجھے اس الجھن سے نکال دے۔ اگر میرا مقدر دنیا ہے تو مجھے مکمل دنیا کا کر دے، اور اگر میرا مقدر تیری نوکری ہے تو پھر مجھے پورا قبول کر لے۔ یوں میری روح کو کامل ریشوں کو تقسیم نہ کر۔ میں تیرا بہت نازک، بہت کمزور بندہ ہوں، مجھ پر اس دوراہے کا اتنا وزن نہ ڈال، میری مشکل آسان کر دے۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں ہچکیاں لے لے کر روتا رہا، اور پھر مجھے کب نیند آئی مجھے خبر نہیں ہوئی، لیکن اس رات میرے ماں باپ سو نہ سکے۔ جانے رات کے کس پہر پاپا کی آنکھ کھلی اور میری ہچکیوں کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ پھر کب وہ ماما کو بھی جگا کر میرے کمرے سے باہر آ کھڑے ہوئے۔ البتہ انہوں نے اس وقت میرے اور میرے خدا کے رابطے کے درمیان مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ صبح جب میں ناشتے کی میز پر آیا تو ان دونوں کے چہرے بھی آنسوؤں سے دھلے ہوئے محسوس ہوئے۔ آخر کار مما نے میرا ماتھا چوم کر میری ہر کشمکش کا فیصلہ کر دیا۔ مجھے رخصت کرتے وقت انہوں نے صرف ایک جملہ کہا، سحر، کاش میرے کئی بیٹے ہوتے اور سب تمہارے جیسے ہوتے۔ اب ہم بھی تمہارے اس سچ کے سفر میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ جہاں کہیں مستقل ٹھکانہ بناؤ ہمیں بھی بتا دینا، ہم بھی وہیں آ بسیں گے۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، ہاں، لیکن زہرا کو اپنے ساتھ لے کر آئیے گا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ اس بار مما اور پاپا خود اپنی گاڑی میں مجھے درگاہ چھوڑنے کے لیے آئے اور پھر بہت دیر تک مجھے اپنے سینے سے لگا کر کھڑے رہے۔ جب میں آخری سیڑھی چڑھ کر درگاہ کے صحن میں پہنچا تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ سبھی کسی جلدی میں نظر آ رہے تھے، جیسے کسی لمبے سفر کی تیاری ہو۔ میں نے قریب سے گزرتے ایک زائر سے احوال پوچھا تو اس کا جواب سن کر مجھے اپنی ڈولتی نیا ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سلطان بابا درگاہ کا انتظام کسی نئے خدمتگار کے سپرد کر کے خود کسی لمبے سفر پر جا رہے ہیں۔ عبداللہ نے بتایا تھا کہ نئے عبداللہ کی تقرری ہو چکی تھی۔ میں نے مایوس ہو کر واپسی کے لیے قدم اٹھائے ہی تھے کہ اچانک ایک آواز نے میرا راستہ روک لیا۔ کہاں چل دیے میاں؟ ابھی تو ٹھیک طرح سے آئے بھی نہیں۔ میں پلٹا، وہ سلطان بابا ہی تھے۔ عبداللہ بھی ان کے پیچھے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ شاید مجھے دیر ہو گئی ہے، آپ کو آپ کا خادم مل گیا ہے۔ سلطان بابا نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میاں، جن کی ترقی ہو گئی ہو انہیں ہم دوبارہ درگاہ کی خدمت پر نہیں لگاتے، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو۔ خوشی اور حیرت کے مارے میری حالت پر سبھی مسکرا دیے۔ عبداللہ میاں اب ہمارے ساتھ نہیں جا رہے، انہیں ہم نے کسی اور جگہ کی خدمت کے لیے بھیجنا ہے۔ سحر، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو، بولو کیا ارادہ ہے؟ زہے نصیب، لیکن درگاہ کی خدمت کے لیے بھی تو کسی کو یہاں رہنا تھا، وہ کہاں ہے؟ دفتن عبداللہ کے پیچھے نعمان کا چہرہ ابھرا۔ ہاں، وہی کلنڈر سا موٹر سائیکل سوار نعمان۔ وہ تیزی سے بڑھ کر میرے گلے لگ گیا۔ میں یہاں رہوں گا، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ سلطان بابا نے کاغذ کی ایک چٹ میرے ہاتھ میں تھمائی اور پلٹ کر جاتے ہوئے بولے، اس نوجوان کو اس کے نئے نام سے آگاہ کر کے چلے جاؤ، ہمیں شام ڈھلنے سے پہلے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کاغذ کھولا۔ کاغذ پر نیا نام جگمگا رہا تھا، عبداللہ۔ میں نے نعمان سے مل کر اور اس سے ساری تفصیل سمجھا کر سلطان بابا کے پیچھے چل پڑا۔ میری زندگی کا نیا سفر شروع ہو چکا تھا، اور ہماری منزل کہاں تھی یہ صرف سلطان بابا ہی جانتے تھے۔ میں نے ڈوبتے سورج کی سنہری روشنی میں دور ساحل پر کھڑے ہو کر درگاہ کی جانب پلٹ کر دیکھا۔ ایک نیا عبداللہ درگاہ کی منڈیر پر کھڑا ہمیں الوداع کہہ رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے ہاتھ اٹھایا اور میرے دل نے کہا، الوداع۔